मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता दो खुतबात में सीरत आयशा के हवाले से अम्मी आयशा की सीरत के चंद पहलुओं को आपके सामने रख रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आज इस बात को वाइंड अप किया जाए अगर अल्लाह ने तौफीक दी, वरना एक आध खुतबा मज़ीद इस हवाले से आपके सामने अम्मी आयशा की सीरत के हवाले से रखेंगे। हज़रत आयशा के बाज़ फ़िक़ी इज्तिहादात को गुज़िश्ता खुतबे में आपके सामने रखा था, उन्हीं में से चंद एक को बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हज़रत आयशा ने जिस तरह सुन्नत रसूल और हदीस की अहमियत का दरस सहाबा को दिया, इसी तरह जब भी कोई सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या दीन और शरीयत के किसी मसले का इस्तेमाल करता और अम्मी आयशा तक वो खबर पहुंच जाती, तो अम्मी आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने सामने देखती। अगर तो वो मसला नबी करीम की ज़िंदगी के मुताबिक होता तो उसको जारी रहने देती, वरना फ़ौरन टोक दिया करती थी। और ये अम्मी आयशा के एजाज़ात में से है। अगर आप गौर करें कि मगरब जिस वक़्त औरत को अभी शख्स करार देने का हक या वोट का राइट देने की बात कर रहा था या तलीम का हक देने की बात कर रहा था यूरोप जिस सदी के अंदर, उससे 14 सदियां कबल बड़े बड़े अकाबरीन सहाबा अम्मी आयशा के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ को तय कर रहे थे। ये इस्लाम की उस्ताद ख़वातीन में से हैं और बाद लोग ये समझते हैं शायद औरतों के ये जो हकूक हैं ये मगरब से आए हैं। मगरब ने जिस वक़्त औरत को शख्स भी करार नहीं था दिया, ये अभी आपकी होश की, आपके बुजुर्ग इन बातों को जानते हैं कि कब अमेरिका के अंदर औरत को शख्स करार दिया गया, कब उसको वोट डालने का हक दिया गया वगैरह। तो अम्मी आयशा सदियों पहले सहाबा की रहनुमाई भी कर रही हैं, दीन की दाइयाँ भी हैं, बहुत बड़ी फ़कीह भी है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने एक फतवा दे दिया कि जो कोई अपनी औरत को बोसा करता है उसको चाहिए कि वुदू करे। अम्मी आयशा तक ये खबर पहुंच गई तो उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज को चूम लिया करते थे, बोसा दे दिया करते थे और उसके बाद वुदू नहीं थे किया करते। गोया अम्मी आयशा मर्दों में जो मसले बयान हो रहे होते थे उनके ऊपर भी हदीस रसूल के मुताबिक टोक दिया करती थी। अबू हुरैरा ने एक मरतबा फतवा ये दे दिया कि कोई बंदा रोज़ों में रमज़ान में या रोज़ा रखना चाहता है और उस दिन वो सुबह के वक़्त हालत जनाबत में उठे, जिमा कर ले, बीवी के साथ ताल्लुक कायम हो जाए, तो उसको चाहिए रोज़ा ना रखे, पहले नहाए और अगर नहाने के दौरान रोज़े का टाइम गुजर गया है तो सहरी करने का वक़्त ना मिला तो उसका रोज़ा कोई नहीं। अम्मी आयशा को यह खबर पहुंच गई। अम्मी आयशा से साहबा ने यह पूछ लिया तो अम्मी आयशा ने साहबा को इकट्ठे करके कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल इससे मुख्तलिफ था और अम्मी आयशा ने वो फतवा दिया जिसकी वजह से हजरत अबू हुरैरा को अपना फतवा वापस लेना पड़ गया। और ये बात भी बड़ी अजीब है, हमारे मुआशरे में अगर कोई बंदा फतवा दे देता है फिर उससे रुजू नहीं करता, लेकिन सहाबा का तर्ज अमल ये नहीं था। जब सहाबा को ये बात पता चल जाती थी कि नबी की हदीस इस फतवे के बारे में ये है तो वो अपनी अना का जिद का मसला नहीं थे बनाते, बल्कि क्या कर लिया करते थे, रुजू कर लिया करते थे फौरन उसी वक़्त। अम्मी आयशा ने कहा अगर कोई हालत जनाबत में सुबह करता है और उसको ये खौफ और डर है कि रोजे का वक़्त गुजर जाएगा तो गुस्ल से पहले पहले खाना खा ले, सहरी कर ले और उसके बाद गुस्ल करके नमाज को अदा करे, उसका रोजा हो जाएगा। तो अबू हुरैरा को यह फतवा वापस लेना पड़ गया और अम्मी आयशा ने इसकी तस्हीह कर दी। इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं। एक मरतबा हज़रत अबू दरदा ने भी एक बात कह दी थी कि रात को जिसका वितर रह जाए तो वो सुबह उठ जाए तो फिर वितर को ना दोहराए। अम्मी आयशा को खबर मिली और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वितर एक मरतबा रह गया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह उठ के दोहराया था। इसका मतलब ये है, ये तो एक बात ज़िमनी तौर पे आई है, ये बात भी समझ लीजिए। सुन्नत किसी बंदे का मामूल है पढ़ना, एक बंदा हर रोज एक सुन्नत पढ़ता है, किसी दिन वो छूट जाए तो उसकी कदा देना यह भी सुन्नत से साबित है। जो सुन्नत की कदा सुन्नत है, नफल की कदा नफल है और फर्ज की कदा फर्ज है। ये आम फहम बात है। किसी ने फर्ज छोड़ दिया है तो अब उसके ऊपर फर्ज है कि उसकी कदा अदा करे। कि कोई सुन्नत का आदी है, सुन्नत छोड़ देता है तो उसकी सुन्नत छूटी हुई को अदा करता है। तो ये सुन्नत ऐसी तरह वितर के हवाले से भी, यानी ये आम फहम सी बात है कि फर्ज की कदा फर्ज है, सुन्नत की कदा भी सुन्नत है और नफल की कदा भी नफल ही है, कोई स्टेटस में फर्क नहीं पड़ता।
یہ امی عائشہ کے مختلف اجتہادات ہیں. کبھی موقع آیا اس کے اوپر مزید تفصیل سے فقاہت اسلامیہ کے ابواب کئی مرتبہ دروس میں آتے ہیں, اس حوالے سے اپنی گزارشات کو رکھیں گے. امی عائشہ امت کے لیے بھی باعث برکت ثابت ہوئی اور صحابہ کی تعلیم میں بھی باعث برکت ثابت ہوئی. اور اگر ازواجی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 90% زندگی, ازواجی زندگی, امی عائشہ ہی سے منقول ہے. اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے, امی عائشہ کی اہل بیت کے ساتھ اور دیگر ازواج کے ساتھ بعض لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. حیران کن بات, آپ حیران رہ جائیں گے. وہ لوگ جو امی عائشہ کے خلاف زبان درازی بھی کرتے ہیں اور سب و شتم بھی کرتے ہیں, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں جی اہل بیت کے ساتھ معاملہ, جی حدیجہ, فاطمہ وغیرہ وغیرہ یہ کہانی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل آپ نے یاد رکھنی ہے. حضرت حدیجہ آپ کے فضائل کی 90% سے زائد روایات امی عائشہ نے بیان کی ہیں. حضرت حدیجہ کے فضائل کی روایات کس نے بیان کی ہیں؟ امی عائشہ نے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گوشت کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈال رہے تھے تو امی عائشہ نے کہا آپ کیوں گوشت کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈالتے ہیں, ہم ہیں کام کرنے کے لیے. کہا حدیجہ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ فلاں فلاں میری سہیلی کو قربانی کا گوشت بھیجا کرنا, میں اس لیے. تو امی عائشہ اس وقت ایک انسانی فطرت کے تحت, ایک انسانی تقاضے کے تحت کیا اٹھیاں. آپ اس ادھیڑ عمر عورت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنواری بیوی بھی دی, اس کے بعد جوان بیویاں بھی عطا کی. ایک ادھیڑ عمر عورت, اس کو آپ بھولتی نہیں. اب یہ بات سنیے, امی عائشہ کو جو جواب دیا کہ امی عائشہ نے امت سے چھپا لیا, کیا رسول اللہ کی حدیث کو امی عائشہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امی عائشہ کو یہ الفاظ کہے تھے نا, عائشہ جس وقت تیری قوم میری تکذیب کرتی تھی اس وقت حدیجہ میری تصدیق کیا کرتی تھی. جس وقت تیری قوم مجھ سے مال روکا کرتی تھی اس وقت حدیجہ مجھ پہ اپنا مال نچھاور کیا کرتی تھی. یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ یہ حدیث امی عائشہ نے بیان کی ہے. کیا سکناپے کے عالم میں امی حدیجہ کا کوئی فضل اور کوئی رتبہ چھپا کے چلی گئی؟ یہ خواہ مہا لوگوں نے قصے اور کہانیاں بنائی ہوئی. امی خدیجہ کے, حضرت فاطمہ کے, حضرت فاطمہ کی دل لگی کرتے ہوئے کہہ دیا, فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں کہہ دیا ہے وہ 4 عورتیں جو جنت کی سردار ہوں گی ان میں سے ایک تو ہوگی. کیا چھپا کے چلی گئیں؟ حضرت فاطمہ کے, حضرت حدیجہ کے جتنے فضائل ہیں ان میں سے اکثریت امی عائشہ نے بیان کی ہے. یہ بات تو خیر ضمنی طور پہ آئی ہے. حضرت عائشہ کا ذاتی مقام و مرتبہ یہ بھی بہت بلند ہے. بہت سی روایات کو آپ کے سامنے رکھا, لیکن حضرت عائشہ کا بعض واقعات میں امت کے اوپر احسان بھی ہے, اور ان میں سے ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا, ضمنی طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سفر کے اندر امی عائشہ کا ہار گم ہو گیا. اب سفر نے جہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پہ پانی نہیں تھا, ہار گم ہو گیا. صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہار کو تلاش کرو. ہار تلاش کرنا شروع کیا, ہار نہ ملا, ہار نے نہیں تھا ملنا, نہ ملا. اللہ رب العزت کی ایک حکمت تھی, اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف وہی باتیں پتہ ہیں جو اللہ بتاتا ہے, ورنہ ہار اگر پتہ ہوتا کہاں پڑا تو تلاش کرنے کا حکم نہ دیتے. کہا تلاش کرو, نہ ملا. وقت گزرتا چلا گیا. حضرت ابو بکر کو غصہ آیا اور صحابہ میں کھلبلی سی مچ گئی کہ فجر کا وقت قریب آ چکا ہے, پانی ہے نہیں, سفر کوچ کرنے کا ارادہ کوئی نہیں, اور امی عائشہ اپنے ہار کی وجہ سے قافلے کو لیٹ کرواتی جاتی ہیں. اب کوچ کرنا چاہیے تاکہ آگے پانی مل جائے. حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے پاس آئے, ان کو سخت سست کہا اور یہ کہا وہ کہا, اور پہلو میں مارنے کی بھی کوشش کی, اور کہا تیری وجہ سے آج اتنے مسلمانوں کی نماز رہ جائے گی نبی کی موجودگی کے اندر. یہاں پہ وہ یہ کر رہے ہیں, آسمان سے اللہ رب العزت آیتوں کو نازل فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے مسلمانوں, اے مومنوں, جب تمہیں پاک پانی میسر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے پاک مٹی تو دنیا میں ہر جگہ رکھی ہے, تو اس سے تیمم کر لیا کرو. یہ آیتیں نازل ہوئیں, اور یہ اللہ رب العزت نے ہی سارے کے سارے واقعے کا انتظام کیا تھا. وہ ہار جو تلاش کے بعد بھی نہیں ملا, اور اسید بن خضیر نے اسی موقع پہ کہا تھا اے ابو بکر کے گھرانے والوں,
تمہاری اسلام کے اوپر یہ پہلی احسان تو نہیں ہے، اے ابو بکر کے گھر والوں، اسلام کے اوپر تمہارے احسانات تو اتنے متعدد ہیں کہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو امی عائشہ جن کو کچھ دیر پہلے حضرت ابو بکر کچوکے لگا رہے ہیں، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں میری بیٹی اللہ کی قسم مجھے علم نہیں تھا کہ تو اتنی بابرکت ہے، تو اتنی مبارک ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے اتنی بڑی ریلیف دے دے گا کہ جو وضو کے بغیر نماز نہیں سی ہوتی، آج تیرا ہار گم ہو گیا، مسلمانوں کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہوا تو اللہ نے آسمان سے آیتوں کو نازل کر دیا، آج کے بعد پانی نہ ملے تو تم تیمم کر کے نمازوں کو ادا کر لینا۔ اب حیران کن بات دیکھیے کہ وہ ہار جو بے شمار تلاش کے بعد نہیں ملا تھا، جب نماز کو ادا کر لیا، اونٹ کو اٹھایا تو اسی اونٹ کی گردن کے نیچے امی عائشہ کا ہار موجود تھا، اسی اونٹ کی گردن کے نیچے رسول اللہ موجود ہوں، صحابہ موجود ہوں، صحابہ سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں، اور نبیوں سے بڑھ کے کوئی اولیاء اللہ نہیں ہے۔ یہ جو ہر گلی کی نکر کے اوپر بیٹھے ہوئے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کاہن اور جادوگر تو ہو سکتے ہیں، مستقبل کی خبریں سنانے والے نجومی کاہن اور عراف تو ہو سکتے ہیں، ولی اللہ نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم موجود ہیں، جب اللہ نے اطلاع نہیں دی تو اونٹ کی گردن کے نیچے والا ہار نہ ملا۔ اور ایک مقام یہ بھی ہے، بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے، آپ کو پتا ہے نا بدر کے مقام کے اوپر ایک دن پہلے جب اللہ نے اطلاع کر دی ہو، جب وحی کر دی ہو، اور جب اللہ چاہے تو قیامت تک کے حوال نبی کریم بتا دیں، اور جب اللہ چاہے جنت دوزخ کے حوال نبی کریم بتا دیں، اور بدر سے ایک دن پہلے نبی کریم حضرت عمر کو لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر یہاں پہ کل فلاں کافر اپنی گردن کو کٹوا کر لیٹا پڑا ہوگا، یہاں پہ فلاں کافر مرا پڑا ہوگا، یہاں پہ عتبہ، یہاں پہ شیبہ، یہاں پہ ابو جہل۔ اب بتائیے کیا دنیا میں کسی کا تجربہ اور مشاہدہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ دے کہ کل فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ فلاں شخص کی لاش پڑی ہوگی؟ تجربے سے یہ بات آ سکتی ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ نے اطلاع دی ہو تو کل کی بات بھی بتلا دیں، اللہ نے اطلاع دی ہو تو جہنم جنت کے حوال بھی بتا دیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو اونٹ کی گردن کے نیچے بھی ہار پڑا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تو سب تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بات آئی ضمنی طور پر، اور یہ بات بھی یاد رکھیے امی عائشہ کے جو خانگی یا خاندانی گھریلو تعلقات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ساری ازواج مطہرات بھی جانتی تھی، اور ازواج مطہرات کو یہ بات پتا تھی، جیسے کہ حضرت ام سلمہ نے امی عائشہ کی فوتگی پہ کہا تھا کہ دھرتی کی پشت کے اوپر ماں عائشہ سے زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں تھی۔ ازواج مطہرات کو بات پتا تھی، حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ازواج مطہرات کے بھی دو گروہ تھے، ایک کی قیادت ام سلمہ کیا کرتی تھی اور امی عائشہ حضرت حفصہ دوسرے گروہ میں تھی، لیکن یہ سکناپے کے تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کو سب و شتم برا بلا کہنا نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کا عزت احترام تھا، اور ازواج مطہرات کو بھی یہ پتا تھا کہ امی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ حضرت سودا آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 برس سے زائد امی خدیجہ کے ساتھ گزار دیے۔ یہ خام خواہ لوگ اعتراض اور بکواسات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 25 سال سے لے کر 50 برس سے زائد ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ گزارا کیا، اور اس کے بعد شادی کی تو حضرت سودا سے، اور حضرت سودا بھی بزرگ عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، اور اس کے بعد امی عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی۔ اب بات آئی ہے تو حضرت سودا کی بات یہ ہے، یہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ حضرت سودا نے دیکھ لیا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی دیا تھا قرآن پاک کے اندر کہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی کسی بھی زوجہ کے ساتھ اگر وقت زیادہ گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم کو یہ اختیار دیا تھا، لیکن نبی کریم کی انصاف پسندی بھی یہ تھی، اس اختیار کو نبی کریم نے کبھی استعمال نہیں کیا، بلکہ ازواج مطہرات کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ وقت مقرر تھا۔ اب حضرت سودا کی عمر تو آپ کو پتا 65 برس سے بھی اوپر ہو چکی تھی، تو ان کے دل میں نا ایک خالش تھی، ایک کسک تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جو دن کی باری میری مقرر ہے میرے پاس آتے ہیں، پورا وقت دن گزارتے ہیں، رات بسر کرتے ہیں، میں تو بزرگ ہو چکی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً یہ وقت میرے ساتھ گزارتے ہوں، یا آپ تنگ پڑ جائیں میرے سے اور کہیں مجھے طلاق نہ دے دیں۔ تو ایک مرتبہ
माँ सौदा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ये कह दिया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझे कभी तलाक नहीं देनी, मैं कल क़यामत के दिन आपकी बीवी उठना चाहती हूँ, मुझे तलाक नहीं देनी। हाँ, ये देखिए अज़वाज मुतहरात को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद दिली है। इंसाफ दुनियावी पैमाने का नाम है, दिल में किसी के साथ ज्यादा मोहब्बत होना ये इंसाफ के मुनाफी नहीं है। हाँ, दिल में जिसके साथ मोहब्बत ज्यादा है इंसान उसी की तरफ माइल हो जाए और दुनियावी मामलात में भी इंसाफ को छोड़ दे। ये बच्चों के साथ भी असूल है, ये नहीं होता, असूली बात कर रहा हूं। ये हो नहीं सकता कि 5 औलाद में से 5 औलादें हैं, पांचों एक जितनी प्यारी हो, नहीं, उनमें से एक बच्चा ज्यादा प्यारा होता है, एक बच्चा कम प्यारा होता है, एक बच्ची ज्यादा महबूब होती है, एक बच्ची कम महबूब होती है। आपके दिल के ऊपर आपकी गिरफ्त अल्लाह ने नहीं करनी, लेकिन अगर आपने नाइंसाफी की बांट में, तकसीम में, अता में, तालीम में, तरबियत में, फिर आपकी गिरफ्त होगी। इसी तरह अज़वाज मुतहरात को पता था रसूलुल्लाह का दिल हजरत आयशा की तरफ माइल है, लेकिन आप नाइंसाफी नहीं थे किया करते, आप बेअदली नहीं थे किया करते। लेकिन माँ सौदा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया, कहा मुझे तलाक मत देना, मैं क़यामत के दिन आपकी बीवी उठना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी बारी अम्मी आयशा को देती हूँ कि जो दिन आप मेरे साथ बिताते हैं, आज के बाद आपने माँ आयशा के साथ बिताना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऑप्शन को कबूल किया। और आपको पता कुरान पाक की वो मशहूर आयत भी इस बारे में उतरी है, और अल्लाह ताला ने भी इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहाद की तईद और तस्दीक कर दी कि अगर एक औरत अपनी मर्जी से अपना कोई हक छोड़ना चाहती है तो मर्द को ये इख्तियार है, वो उस हक को इस्तेमाल कर सकता। अपनी मर्जी से हजरत सौदा ने छोड़ा था, तो अम्मी आयशा के पास एक दिन की बारी इजाफी हजरत सौदा ने अम्मी आयशा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार को मद्देनजर रखते हुए ये बात कही थी। और एक बात और आई है, ज़िम्नी तौर पे तो खानगी मामलात और अज़वाजी मामलात भी सीरत का हिस्सा हैं, और ये भी इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है। हमने खामखा ये समझा हुआ है कि इंसानी फितरत में ये चीज होगी तो बड़ी मयूब है, नहीं, ये इंसानी फितरत है। एक मरतबा हजरत हफ्सा ने अम्मी आयशा को कह दिया कि हम अपना ऊंट बदल लेंगे, तो मैं देखती हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे से क्या बातें करते हैं, और तू देख लेना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से क्या बातें करते हैं। तो अम्मी आयशा ने इस ऑप्शन को कबूल कर दिया। सफर में दोनों की बारी थी। हुआ क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत का कितना खूबसूरत बाब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंट को समझते थे इस पे आयशा सवार हैं, गए उसी तरफ पहले। वहां पे मौजूद कौन थी, हजरत हफ्सा, लेकिन फिर उनका दिल तोड़ के दोबारा हफ्सा के ऊंट के पास नहीं गए, फिर उन्हीं के पास रहे। तो अम्मी आयशा के दिल को चोट पहुंची, कहा मैंने कैसा सौदा कर लिया है, इस वक्त अगर मैं उस ऊंट पे होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास होते। ऐ काश, अपने आप को बददुआएं देना शुरू हो गई, ऐ काश मुझे सांप काट ले, अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट के नहीं आए। ये हजरत आयशा और हफ्सा का आपस में बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत भी मौजूद थी। और एक मरतबा हजरत ज़ैनब का, आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भी बहुत एहतराम किया करते थे, और उनके साथ भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तमाम अज़वाज से मोहब्बत थी। ये अलग बात है कि मोहब्बत में कुछ ज्यादा दिली मैलान अम्मी आयशा की तरफ था। लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि हजरत ज़ैनब के पास शहद आया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा भी शहद थी। तो हजरत ज़ैनब के पास जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते तो वो आपको शहद पेश करती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पीने में कुछ वक़्त लग जाता, कोई गुफ्तगू करते करते कुछ वक़्त बीत जाता। अम्मी आयशा को और हजरत हफ्सा से ये बात बर्दाश्त नहीं, इंसानी फितरत के मुताबिक है, इसमें किसी किस्म का चंबा नहीं है। यहाँ से मुख्तलिफ बातें कशीद करना, या अम्मी आयशा और अम्मी हफ्सा के खिलाफ दलाइल देना, या उनसे बुग़्ज़ बातन का इजहार करना, वो अम्मी आयशा ने खुद फैसला कर दिया। एक मर्तबा एक शख्स आया और अम्मी आयशा को आके कहने लगा, फलां शख्स आपको अपनी मां नहीं मानता। तो अम्मी आयशा ने कुरान पाक से इस्तदलाल करते हुए क्या कहा था, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। हज़रत आयशा ने कहा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुझे मोमिनों की मां कहा है। ये इस्तदलाल है अम्मी आयशा का कि जो मुझे मां मानता है वो मोमिन है, और जो मुझे मां नहीं मानता वो कुरान के हुक्म के मुताबिक मोमिन भी नहीं हो सकता। ये खामहा
انہوں نے اس طرح کے واقعات، یہ واقعہ جس کے اوپر سب سے زیادہ امی عائشہ اور حفصہ کے اوپر تنقید ہوتی ہے، وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ حضرت زینب کا واقعہ تھا۔ تو امی عائشہ نے حضرت حفصہ کے ساتھ یہ پلاننگ کی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے آپ کے گھر یا میرے گھر، تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے تھوڑی سی ناگوار بدبو آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو اگر کوئی یہ بات کہے، آپ بڑے سینسیٹیو تھے اور آپ بدبو کو بڑا ناپسند کیا کرتے تھے، آپ نے اپنی امت کو حجامے کے ساتھ ساتھ عطر کی اور خوشبو کی بھی ترغیب کی ہے۔ لیکن حیران کن بات ہے، پھر وہی بات، ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں کتنی غلط العام ہیں۔ اور یار بیٹے کو خوشبو نہ لگانا، مرد مغرب کے بعد خوشبو نہ لگائے، کیا ہو جائے گا؟ جن چمٹ جائے گا، اسیب آ جائیں گے، روحیں آ جائیں گی، چڑیل آ جائے گی۔ خوشبو لگا کے باہر نکلو گے، درخت کے نیچے نہ جانا، جن آ جائیں گے۔ یہ تمہیں دھوکہ دیا کسی نے، خوشبو سے جن قریب نہیں، بھاگ تو سکتا ہے، نبی کی سنت کے اوپر عمل کر کے برائیاں اور خبیث چیزیں انسان سے دور تو ہو سکتی ہیں، قریب نہیں آ سکتی۔ اسی طرح رسول اللہ بڑے سینسیٹیو تھے۔ جب انہوں نے یہ پلان کر لیا تو وہ جب اپنی بیوی کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں معذرت چاہتی ہوں، آپ کے منہ سے کچھ ناگوار بدبو آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ کے دل کو چوٹ پہنچی۔ کہا اچھا بات یہ ہے کہ میں نے تو زینب کے گھر سے کوئی بدبودار چیز نہیں کھائی، میں نے صرف شہد پیا ہے، تو شاید مغافیر کا شہد ہے، ایک پودا ہے، اس سے وہ شہد بنتا ہے، شاید اس کی وجہ سے میرے منہ سے سمیل آ رہی ہے، تو آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، لیکن تو نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ لیکن امی حفصہ نے یہ ذکر امی عائشہ سے کر دیا، تو اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتوں کو نازل فرمایا، اور اس میں بعد ایک اور روایت بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، پیارے حبیب آپ اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کیا ہے۔ آپ کا یہ مقام اور سٹیٹس نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر کسی چیز کو حرام کر دیں، وجہ یہ آپ نبی ہیں، آپ کی زندگی نمونہ ہے، اگر آپ اپنے اوپر حرام کر دیں گے تو پوری امت کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ نبی کریم اگر کوئی چیز حرام کر لیں تو وہ پوری امت کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جلالت کا بھی اظہار کیا کہ گویا حلال اور حرام کا اختیار بھی اگر نازل ہوتا ہے تو آسمان سے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں۔ بعض مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو برا کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اجتہاد کو قبول کیا، جس کو اچھا کہا اللہ نے آپ کے اجتہاد کو قبول کیا۔ یہاں پہ اللہ نے آپ کے اجتہاد کو قبول نہ کیا اور کہا آپ اپنی ذات کے اوپر شہد کو حرام نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو میاں بیوی اور دو بیویوں کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی، وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ پورے کا پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا۔ جب نبی نے کہا ٹھیک ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا لیکن یہ بات چھپا دینا، تو انہوں نے امی عائشہ کو بتلا دی۔ قالت من انباک ھذا، اور نبی کریم نے اس کو کہا کہ تو نے بتلا دی ہے، تو وہ کہنے لگی قالت من انباک ھذا، آپ کو کس نے خبر دی؟ قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے تو اس نے خبر دی ہے جو عرش عظیم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت بھی یہاں پہ بیان کی ہے کہ دو بیویوں نے بھی کوئی بات کی ہے، اللہ چاہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دے۔ اب یہ بات ٹوٹل اتنی سی ہے جس کا بتنگڑ امی عائشہ اور حضرت حفصہ پہ تہمت لگانے والے کیا کیا کس طرح کے واقعہ کشید نہیں کرتے۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے اس ضمن میں، یہ بات تو آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہو، کہ یہ سارا معاملہ سورۃ تحریم کے اندر جو سارے کا سارا واقعہ آیا، اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی، اور یہ بھی انسانی فطرت اور ناپے کا ایک جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ رسول اللہ زیادہ وقت ہمیں دیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بھی سیدھا کیا۔ ہاں، اور بعد ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے جس کے اندر یہ آتا ہے، اور یہ بھی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، کہ امی حفصہ کو حضرت ماریہ قبطیہ کے اوپر بڑی غیرت آیا کرتی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ بہت خوبصورت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کو تحفہ ملا ماریہ قبطیہ کا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج کے اوپر بھی یہ ازواج مطہرات غیرت کھایا کرتی تھی، لیکن ماریہ قبطیہ کے اوپر زیادہ غیرت آ گئی ایک دن حضرت حفصہ کو۔ تو یہ ایک روایت آتی ہے اس ضمن میں، لیکن صحیح ترین
اور راجع موقف یہی ہے جو پہلے آپ کے سامنے رکھا، لیکن دوسری بات ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اما حفصہ نے کہا کہ آج کے بعد مجھ سے وعدہ کریں آپ ماریا قبطیہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا۔ تو یہ بات حضرت حفصہ نے امی عائشہ کو بتلا دی کہ ماریا کا قصہ میں نے تمام کر لیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لے لیا، آج کے بعد وہ اس کے پاس نہیں جایا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی حفصہ کو کہا تھا کسی کو بتلانا مت، تو انہوں نے بتلا دیا۔ تو بعد مفسرین نے لکھا کہ یہ آیتیں اس واقعے کے اوپر نازل ہوئی تھی کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ چیز جو حلال ہے، یعنی ماریا قبطیہ بھی آپ کے اوپر حلال ہی تھی، تو آپ نے اپنی ذات کے اوپر ان کو کیوں حرام کر دیا؟ اور یہی واقعہ ہے کہ ماں حفصہ کو جب آپ نے کہا کسی کو نہ بتانا تو ماں عائشہ کو انہوں نے بتلا دیا۔ خیر یہ دو واقعات ملتے ہیں، لیکن راجع موقف یہی ہے کہ یہ آیتیں شہد کے واقعے کے اوپر بھی نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ واقعات پے در پہ ایک دو دن کے ہوں، تو دونوں واقعات کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں۔ امی عائشہ کے اس کے علاوہ بھی بہت سے فضائل ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو بھی، صحابہ کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر سب سے زیادہ محبت امی عائشہ کی موجود ہے۔ تو ہونا کیا شروع ہو گیا کہ جب آپ ماں عائشہ کے گھر ہوتے صحابہ تحفے بھیجتے، جب آپ ماں عائشہ کے گھر ہوتے صحابہ کھانے بھیجتے، صحابہ روٹی بھیجتے، صحابہ تحفے تحائف بھیجتے۔ تو ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے، یہ بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، سب سے پہلے انہوں نے ام سلمہ کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ صحابہ کو یہ درس دے دیں کہ تحفے جب بھی جہاں بھی جس گھر میں بھی ہوں برابری کی بنیاد پہ دیا کریں۔ تو ام سلمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جانتے تھے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں، صحابہ تو کسی نے ہدیہ بھیجنا ہو تو وہ بھیج دیا کرتا ہے، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ امی عائشہ کے گھر زیادہ تحفے آتے ہیں تو خاموش رہے۔ ام سلمہ کو پھر بھیجا گیا، پھر خاموش رہے۔ تو ام سلمہ نے تیسری مرتبہ کے بعد کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں کرنی، اگر رسول اللہ نے قبول کرنی ہوتی تو پہلی مرتبہ کر لیتے۔ تو ان ساری ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمائندہ بنا کر بھیج دیا۔ تو حضرت فاطمہ ازواج مطہرات کی طرف سے نمائندہ بن کے آئیں، اور یہ بھی وہ واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت سی باتیں غلط العام معاشرے میں موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ کے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ تمام تر اشکال کو دور کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ حضرت فاطمہ آ کے کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول آپ کی دیگر بیویاں شکایت کرتی ہیں عائشہ کے بارے میں کہ آپ عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہیں، اور صحابہ بھی تحفے بھیجنے میں تھوڑا سا اس بات کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جب آپ عائشہ کے گھر ہوتے ہیں تحفے زیادہ بھیجتے ہیں۔ تو آپ اعلان کر دیجئے کہ جب تحفے بھیجنے ہوں تو برابری کی بنیاد کے اوپر جس گھر میں بھی موجود ہوں بھیج دیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو تو یہ بات نہیں تھی کی، لیکن حضرت فاطمہ کو کہہ دی اے فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گی؟ جس سے میں محبت کرتا ہوں اے فاطمہ تو اس سے محبت نہیں کرے گی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کیوں نہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں آج کے بعد فاطمہ اسی سے محبت کرے گی۔ کہاں گئی فتنے کی باتیں، کہاں گئی فساد کی باتیں؟ بیٹی فاطمہ ماں عائشہ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ آج کے بعد جو بابا آپ نے فرما دیا اگر آپ کو زیادہ محبوب ہے تو آج کے بعد فاطمہ کو بھی زیادہ محبوب ہے۔ اب ازواج مطہرات نے دیکھ لیا ام سلمہ کو بھی کوئی جواب نہ ملا اور حضرت فاطمہ بھی یہ پیغام لے کے آ گئی ہیں، تو انہوں نے کہا اب زینب کو ہی جانا چاہیے اور زینب خود جا کے بات کریں۔ تو زینب نے جا کے وہاں پر بڑی تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو شروع کر دی اور کہنے لگی ابو بکر کی بیٹی کے حوالے سے آپ کو ایسا کرنا چاہیے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی عادت ازواجی زندگی میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا کرتے تھے، جواب نہیں تھے دیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ اگر کوئی بات کہہ بھی دیتی، ہاں خلاف شریعت کوئی بات کہہ دیتی، جیسے امی عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہہ دیا وہ تو 1.5 بلشتی ہے یا چھوٹے قد کی ہے، تو فوری ٹوک دیا عائشہ تو نے بڑی سخت بات کی، اگر میٹھے سمندروں میں بھی ڈال دی جائے تو کڑوی ہو جائے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو ٹوک دیا کرتے تھے۔ حضرت زینب نے آ کر کہنا شروع کر دیا عائشہ بڑی سخت سست عورت ہے،
پھر بھی آپ اس کی طرف مائل ہیں، دیگر ازواج محنتیں کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، آپ ایسا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں، لیکن ماں عائشہ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی جواب دیتی ہے کہ نہیں۔ حضرت عائشہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پڑھ لیا کہ رسول اللہ تو خاموش ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان اوپر رکھا ہوا ہے، اگر تو کوئی جواب دینا چاہے تو دے دو۔ تو حضرت عائشہ نے بھی بڑھ کے آگے سے جواب دینا شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، اور حضرت زینب کو یہ امید نہیں تھی کہ ماں عائشہ ایسا جواب دیں گی، تو حضرت زینب خاموش ہو کے چلی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، ہاں عائشہ کیوں نہ جواب دیتی، آخر میرے دوست میرے بھائی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ تو امی عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار خانگی معاملات میں، ازواجی معاملات میں بے شمار زیادہ تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی چند واقعات مزید بیان کر کے دوبارہ سیرت رسول کے اسی چیپٹر کی طرف بڑھیں گے کہ کیا وجہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 54 برس تک کبھی تلوار کو نہیں اٹھایا، جوانی پوری گزر کی تلوار نہیں اٹھائی، اچانک کیا ایسا ماجرا تھا، کیا وقت تھا، وہ کیا حکمتیں ہیں کہ بزرگی کے عالم میں ادھیڑ عمری میں تلوار کو بے نیام کیا اور اسلام کی اور غلبہ اسلام کی جد و جہد کو شروع کیا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت